अस्सलाम वालेकुम। कल किसी मसरूफियत की वजह से मैं वीलॉग नहीं कर सका, आज इसलिए इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं। जिन मौज़ूआत पर मुझे बात करनी है उसमें शामिल है पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली अपने अरूज पर है। तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सिस्टम में पैसा है लेकिन आम लोगों, आम आवाम तक नहीं पहुंच रहा। ये पैसा कहां जा रहा है, इससे जुड़े चंद अहम हकाइक आपके साथ शेयर करेंगे। एक मौजूद जिस पर हम बात करेंगे, अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी की कुछ दिन पहले। आपने बहुत सी खबरें देखी होंगी। इसमें कहा गया कि थर्ड वर्ल्ड या गल्फ ममालिक में अगर डिक्टेटरशिप है तो हो पड़ी, हमें जमहूरियत लाने में कोई दिलचस्पी नहीं, वहां के मुल्कों का एक अपना निजाम है। लेकिन अमेरिका के खैर ख्वाह कह रहे हैं कि अमेरिका जमहूरियत को सपोर्ट करे ना करे लेकिन कम से कम डिक्टेटरों को सपोर्ट तो ना करे। बहुत अहम मौजूद है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस तरीके से हम बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी जमातों में तनकीद का कल्चर खत्म हो रहा है। तनकीद ना होने को पार्टी की मजबूती की अलामत समझा जाता है, जबकि हकीकत यह है कि अगर किसी पार्टी में तनकीद का कल्चर खत्म हो जाए तो वो पार्टी खत्म हो रही होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तनाजुर में चंद माजी के अहम वाकयात आपके सामने रखेंगे। इसी तरीके से मतीउल्लाह जान की और सहाफत में एक कब्जा ग्रुप है, उसकी एक बहस हुई है चंद दिन पहले एक खास मौजू के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस थी उसके दौरान। उसमें जो नुक्ता उठाया गया है उस हवाले से भी चंद हकाइक आपके सामने रखने हैं। लेकिन पहले मौजू से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इसी प्रोग्राम जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी फिक्र का इजहार किया। इसी में बहुत से सहाफ़ियों को भी बात करने का मौका दिया गया जिन्होंने अपनी गुज़ारिशात को पेश की। इसमें एक मुआशियत के हवाले से, इकॉनमी के शोबे में पिछले तकरीबन 3-4 दहाइयों से लिखने और रिपोर्ट करने वाले माहिर मुआशियत जो समझे जाते हैं साकिब शिरानी, उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने जो हकाइक सामने पेश किए वो आपके सामने थोड़े से रखता हूं और फिर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इसमें पहली चीज जो सबसे अहम साकिब शिरानी साहब ने डिस्कस की वो ये थी कि इस वक्त जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है, जो शरह नमू है, वो 1.7% है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन शरह नमू है, कम तरीन ग्रोथ रेट है पूरे पाकिस्तान की तारीख में। शिरानी साहब के मुताबिक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पिछले 3 साल की हम बात कर रहे हैं जब से ये जनरल आसिम मुनीर और इनकी जो डील के मामला थे वो सारे शुरू हुए। साकिब शिरानी साहब के मुताबिक पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जो सरमायाकारी है वो कम तरीन सतह पे है। साकिब शिरानी साहब ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में गुर्बत की सतह इस वक्त 45% है। यह तारीख की बुलंद तरीन सतह है, सिवाय एक मौके के जब तकरीबन कोई 40 साल पहले 1-2 साल ऐसा मौका आया कि यह सतह आई, लेकिन उसको अगर निकाला जाए तो यह पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह गुर्बत है। इस वक्त जो बेरोजगारी है वो 22% है और इस बात का मतलब यह है 22% होने का, और जो गुर्बत की सतह बताई इस बात का कि पाकिस्तान में हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे बैठा है और हर चौथा पाकिस्तानी बेरोजगार है। और उन्होंने कहा कि अगर आप इसी डेटा को नौजवानों के तनाजुर में देखें तो हर तीसरा नौजवान जो है पाकिस्तान में वो बेरोजगार है। ऐसे हालात जो हैं वो पिछली निसफ सदी में कभी भी नहीं आए। इसी तरीके से अगर हम अफराते ज़र की बात करें, जो रकम की कीमत कम हुई है तो बता रहे हैं जो आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद कम हुई है वो तकरीबन 65% है। इस बात से मुराद ये है कि 2022 में अगर किसी की आमदन 50,000 थी और अब भी उसकी उतनी है फर्ज करें तो बेसिकली वो 17,000 है उसके पास। यानी कि अगर उसके पास 2022 में 17,000 होते तो वो जितनी खरीदारी या जितनी चीजें खरीद सकता था या अपनी जो जरूरियात है वो पूरी कर सकता था। आज 50,000 अगर उसकी है आमदन तो वो उससे उतना ही काम कर सकता है जितना वो 17,000 से कर सकता था। इतनी ज्यादा डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हुई है, लोग बेहाल हो गए हैं, बदहाल हो गए हैं और उल्टा झूठ बोल के टिकटॉक वीडियोस के जरिए झूठे अदादोशुमार पेश करके लोगों को मुसलसल बेवकूफ बनाने और बेवकूफ रखने की कोशिश की जा रही है। वाहिद कोशिश जो है, खैर वो वाहिद कोशिश क्या है उसकी तरफ आता हूं। पहले मैं ये जो शिरानी साहब ने हकाइक बताए हैं वो सारे आपके सामने रख दूं। इसी तरीके से हर तबके की बदहाली हुई है सिवाय एक तबके के। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कारोबार भी बंद हो, लोग बेरोजगार हो रहे हों, फैक्ट्रियां बंद हो रही हों, फार्म सेक्टर तबाही का शिकार। यानी कि जो किसान है वो जितना बदहाल आज है पिछले 3 साल में हुआ कभी नहीं हुआ।
لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ معیشت کی بدحالی، فیکٹریوں کے بند ہونے کے پیچھے جو بنیادی ترین ایک وجہ ہے وہ بیجا ٹیکسز ہیں جو ٹیکسیشن کی گئی ہے. یہ تو آپ نے سارا نوحہ سن لیا کہ پاکستانیوں کی حالت کیا ہے اس وقت، کس طرح کی صورتحال کا شکار ہیں. شرح نمو تاریخ کی بدترین سطح پہ، پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر، غربت جو ہے بلند ترین سطح پہ، بے روزگاری بلند سطح کے اوپر، افراط زر کی صورتحال یہ کہ 65% ڈی ویلیویشن ہوئی ہے. یہ سارا تو آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، سن لیا. ابھی ذرا یہ دیکھیے کہ جو ٹیکسیشن کے ذریعے لوگوں کو نچوڑا گیا ہے، جو لوگوں کی جیبوں سے زبردستی پیسہ نکالا گیا ہے، خوف میں ہراساں کر کے جو یہ معاملات کیے گئے ہیں، تو اس عرصے کے اندر جو ٹوٹل ٹیکسز اکٹھے کیے گئے ہیں لوگوں سے وہ تقریباً 50 ٹریلین کے ٹیکسز ہیں. 50,000 ارب کے 50,000 ارب کے ٹیکسز اکٹھے کیے گئے ہیں صرف ان 3-3.5-4 سالوں کے اندر. یہ صورتحال ہے، اتنے ٹیکسز اکٹھے کیے گئے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز اکٹھے کیے گئے ہیں 50 ٹریلین کے 50,000 ارب کے جو ٹیکسز اکٹھے کیے گئے ہیں ان سالوں میں، یہ آصم منیر کی ڈیل والے دور میں، مطلب آصم منیر کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے سے لے کے اب تک جو ہے یہ والے معاملات جو ہیں، یہ اتنے ٹیکسز پاکستان نے 2022 سے پہلے، اس سے پہلے 17 سالوں میں اتنے ٹیکسز اکٹھے کیے تھے. 2022 سے پہلے اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو جو پچھلے 17 سال ہیں، یعنی کہ تقریباً 2005 سے آنورڈ 2022 تک جتنے کل ٹیکسز اکٹھے کیے پچھلے 3-4 سالوں میں، اتنے پیسے حکومت پاکستان کے پاس آئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ بدحالی، عوام کی بےحالی دیکھ رہے ہیں، وہ کہانی تو آپ نے سن لی. تو کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، ان کی سبسڈیز ختم کی گئی، ان کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا اور یہ پیسے اکٹھے کیے گئے. اور یہ پیسے جو 4 سال میں اکٹھے ہوئے، ثاقب شرانی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس سے پچھلے 17 سالوں میں ملا کے اتنے اکٹھے ہوئے. اس طریقے سے انہوں نے کیا. بڑی مثال انہوں نے دی کہ پچھلے ایک سال کے اندر 24-25 کے اندر تقریباً 18 ٹریلین جو ہے وہ روپے جو ہے وہ ٹیکسز کی مد میں جمع ہوئے. 18 ٹریلین مطلب 18,000 ارب. اب جو 18,000 ارب اکٹھے ہوئے، ان میں سے 9,000 ارب تو چلے گئے سود کے اندر، اور باقی جو ہے وہ سارے ان کے اللے تللوں میں، خرچوں میں، سیلری ریسز، بونسز، ادھر ضرورت پڑ گئی، ادھر خرچہ پڑ گیا، ادھر دورہ کرنا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، یہ اس کے اندر چلے گئے. یہ صورتحال انہوں نے عوام کے ساتھ رکھی ہے کہ عام پاکستانی کے لیے 1 روپیہ نہیں، اور عام پاکستانی پہ ٹیکسز کا بوجھ ڈال کے اور یہ سارا کچھ کر کے جو پیسہ ہے وہ ایک خاص ایلیٹ جو ہے وہ ہم دیکھا سارے شعبے جو ہیں وہ نیچے کی طرف گئے. ہر کوئی غریب ہوا، ہر کسی کی دولت میں کمی ہوئی. ایک ایلیٹ کیپچر والے جو ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی ہے ایک ایلیٹ کلاس، اس کی دولت میں بے شمار اضافہ ہوا اس سارے دور کے اندر. یہ سارا کچھ جنرل آصم منیر کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اب تک ہوا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ معیشت کی صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے دہشت گردی کا بازار گرم رہا پاکستان میں، آج کے دن بھی خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ دھماکے اور قتل و غارت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. کتنی قربانیاں دے رہی ہے خیبر پختونخوا پولیس. کیا نیشنل میڈیا پہ ذکر ہے اس بات کا؟ کس طریقے سے چن چن کے مارا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو. جتنی بھی یہ قیادت تھی ملٹری کی، ان کی جو ملٹری اسٹریٹجی کمپلیٹلی فیل ہوئی. بجائے کہ ایسے مجرموں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جاتا، جنرل آصم منیر جیسے مجرموں کو جن کے اوپر ثابت شدہ جرم ہے، قتل و غارت کو دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے بچوں کو اغوا کیا گیا، سب کے سامنے، سب کو معلوم ہے. بجائے ایسے لوگوں کی فیملی ممبرز کو محبوس کیا جائے کہ وہ کہیں ملک سے نہ بھاگ جائیں، ایسے آصم منیر جیسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے. ان کو عہدے دیے جا رہے ہیں، ان کو استثناء دیے جا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ ملک کا حال کیا ہے پچھلے 30 سال کے اندر. آپ نے دیکھ لیا. ثاقب شرانی صاحب بتا رہے ہیں کہ جو بھی چیز ہے ملک کی بدترین، تاریخ کی بدترین سطح کے اوپر ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. خیر، یہ ایک پکچر جو آپ کے سامنے کھینچی. اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. امریکہ کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے امریکہ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی جاری کی. جو پہلو میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میری چند لوگوں سے گفتگو ہوئی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے سروکار نہیں، یہ امریکہ کہہ رہا ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں، مطلب گلف کے اندر، گلف کی بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی، کہ وہاں پہ اگر جمہوریت نہیں ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہاں پہ ڈکٹیٹرز ہیں تو ہم کیا کریں، یہ ان کا کلچر ہے، ان کا نظام ہے، وی کانٹ انٹروین. اصل میں یہ بات نہیں ہے. جو لوگ بھی اس معاملے کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے. صرف لکھی ہوئی بات نہیں تھی نا، ٹرمپ صاحب نے لکھ دی ہے.
لیکن جو امریکہ سے لائل لوگ ہیں، جو امریکہ کے خیر خواہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، امریکہ سے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا کہ امریکہ جمہوریت کو کہیں پہ مدد فراہم کرے اور کوئی سپورٹ کرے، بڑی مہربانی آپ کی، لیکن آپ ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ ان ممالک کے اندر ان ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کرتے ہیں جو لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، جو دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرنے میں انوالو ہیں، جو دنیا میں ٹیررزم پھیلانے میں انوالو ہیں، جو اپنے ملک کے وسائل دوسری قوموں کو بیچ رہے ہیں نکال کے کوڑیوں کے داموں پہ، اگر کوئی شخص آپ کو ریئر ارتھ منرل نکال کے دے رہا ہے بجائے کہ خود وہاں پہ اپنی اس دور کے اندر 2025 کے اندر ایک پڑھے لکھے ملک کے اندر، ایک ڈیولپنگ اکانومی کے اندر کہ اپنی وہ ایک تربیت اپنے نوجوانوں کو دے اور ود دا پیسج آف ٹائم باہر سے لوگوں کو لا کر ایک نیشنل پروگرام کے تحت ان کو یوٹیلائز کیا جائے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی مرضی کے مطابق، اس صوبے کے لوگ جو اصل مالک ہیں ان کی مرضی اور منشا کے مطابق، بجائے اس کے وہ اگر آپ کو بیچ رہا ہے، اگر وہ اپنی قوم کا غدار، اپنی قوم کی عزت، اپنی قوم کے ریئر ارتھ منرل بیچ رہا ہے تو وہ کبھی آپ کا ساتھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ شخص جو ہے اپنے عوام پہ ظلم ڈھا رہا ہے تو آپ اس پورے ایریا، اس پورے علاقے، اس پوری خلقت، اس پورے ملک، اس پوری پاپولیشن کو امریکیوں کا دشمن بنا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی اور وائز پالیسی نہیں ہے۔ جو بھی شخص امریکہ کو یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ بات بتاتا ہے وہ امریکہ کا دشمن نہیں، وہ امریکہ کا خیر خواہ ہے۔ وہ بالکل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اس بات کو انڈورس کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کہ گلف کنٹریز کے اندر یا ان ممالک کے اندر ڈکٹیٹرشپس ہیں تو ہوں پڑی، ہم وہاں پہ جمہوریت لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل درست، فلی انڈورسڈ، لیکن پھر آپ وہاں پہ ڈکٹیٹروں کو سپورٹ بھی نہ کریں تاکہ لوگ اپنی مرضی کے حکمرانوں کو تو سامنے لا سکیں۔ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر امریکہ کے جو پیٹریاٹس ہیں، جو امریکہ کے ویل وشرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں وہ لوگ ایسے ممالک، خصوصاً جس طرح پاکستان ہے، وہاں پہ جو ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو سب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی ایک بندہ ہے، اس کی ٹرم ختم ہو گئی ہے، وہ لوگوں کے بازو مڑوڑ کے لوگوں کو زور زبردستی ووٹ دلوا کے وہ ایک نیا عہدہ کریٹ کر کے 5 سال کے لیے تعیناتی حاصل کر رہا ہے، اور آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اغوا کیا گیا اور وہ مجبور ہیں اس کے علاوہ کہ ووٹ ڈالنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، جس کا ایک کردار ہونا چاہیے، اگر وہ کردار نہیں بھی پلے کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم نیوٹرل تو ہو جائے، وہ ڈکٹیٹر کو سپورٹ تو نہ کرے، وہ لوگوں کے قتل عام کی سپورٹ جو ہے وہ تو نہ کرے، اس سے تو وہ لوگ مخالف ہوں گے۔ آپ جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں پاکستان کے اندر، کیا حالات ہیں باقی ان ممالک کے اندر، کس طریقے سے ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ تباہ حالی پھیلا رہے ہیں۔ اس سے ان دا لانگ رن، یہ امریکہ کے ویل وشرز کی بات ہے، ان دا لانگ رن امریکہ کو مدد ملے گی اپنے دوست پیدا کرنے میں دنیا بھر میں، اپنے سے محبت کرنے والے لوگ دنیا بھر میں، وہ لوگوں کو نہ آنے دیں۔ امیگریشن کے خلاف ہیں تو مخالف رہیں، لیکن دشمن تو نہ پالیں نا، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو، کیا یہ پالیسی ہم اپنائیں؟ یہ تو تمام جو بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف بات ہوگی۔ خیر اگلے موضوع پہ چلتے ہیں، اور یہ موضوع تنقید کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کے اندر خصوصاً سیاسی جماعتوں میں تنقید کا کلچر ختم ہوا چلا جا رہا ہے، بلکہ آپ جب غور سے بات کرتے ہیں، سنتے ہیں کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بھی، تو وہ اپنی پارٹی کی جو بھی قیادت ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی بھی تنقید یا کوئی اس طرح کی بات نہ ہونے کو فخر کی علامت سمجھتا ہے کہ دیکھو جی کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا، سب کو پتہ ہے جی یہ بڑی شان والے ہیں، بڑی کوالٹیز والے ہیں، اور فلاں کوئی بھی پارٹی ہو۔ لیکن میں چونکہ ایک چند مثالیں میرے پاس تحریک انصاف کے حوالے سے، تو میں ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ ان میں یہ کلچر یقینی طور پہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف کے جو چلنے والے لوگ ہیں، ساتھ ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، اور یہ بڑی غلط بات ہے۔ بعض لوگ خیر گالی نکال کے ان کو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، میں اس طرز عمل کو بھی غلط سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں گفتگو ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات کرتے رہنا چاہیے، کوئی سنے نہ سنے، کوئی مانے نہ مانے، آپ کو صحیح بات کہتے رہنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی قیادت، اپنی لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان کے اوپر جو بھی بات وہ غلط سمجھتے ہیں وہ تنقید کریں۔ تنقید کرنے سے پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں، پارٹیاں کمزور کبھی بھی نہیں ہوتی۔
اگر آپ سمجھتے ہیں جی خان نے یہ کر دیا، بعض لوگ کپتان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بعض خان نے یہ کر دیا، خان نے یہ کر دیا. آپ کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا، جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عمران خان اگر اگست 2018 میں اقتدار میں آئے اور اپریل 22 میں شاید اقتدار سے گئے، تو اس عرصے دوران آپ کی حکومت نے غلطیاں کیا کی، آپ کو فنگر ٹپس پہ، آپ چھوڑیں باقی انقلابی باتوں کو اور انقلابی نعروں کو، آپ کو اپنی غلطیاں آپ فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان غلطیوں کے پیچھے ذمہ دار کون تھا، کس کے پاس وہ سوچ نہیں تھی، وہ ویژن نہیں تھا، وہ پالیسی نہیں تھی. اب اس کا حل کیا ہے، بہتر بات کیا ہو سکتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے آگے چلنے کا. عمران خان کے بارے میں آپ بات، وہ جو پنڈی کا ایک غلیظ انسان ہے، پتہ نہیں چوہان کیا نام ہے، ان لوگوں کو کن کن عہدوں پہ بٹھایا خان صاحب نے؟ کیا وافدہ کو آسمان سے بھیجا گیا تھا؟ خان صاحب نے بٹھایا. یہ فواد چودھری جیسے بغیرت لوگوں کو کون آگے لے کے آیا؟ خان صاحب لے کے آئے نا. یہ کتنے نام میں لے سکتا ہوں آپ کے سامنے، جو کہ غدار، یہ نہیں کہ پارٹی کو چھوڑ گئے، جو تھے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ، کام ہی ان کے لیے کرتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے. پھر بھی تو یہ خان صاحب پہ تنقید ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرنی چاہیے. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، میں آپ کو خصوصاً فواد چودھری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. بلکہ اس میں اگر آپ غور کریں گے، ہم کوئی بندہ مانے یا نہ مانے، میں آپ سمجھ لیں ایک طرح سے اس طرح کا ایویڈنس ہے کہ میں عینی شاہد ہوں ایک بات کا، کہ جب پہلی مرتبہ جو سی یا جو بھی سینٹرل کوئی میٹنگ تھی پی ٹی آئی کی، عمران خان بیٹھے ہیں اور باقی لوگ بیٹھے ہیں، اور اس میں عمران خان نے جو چند لوگ نئے جوائن کر رہے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے، تو عمران خان نے خود سے کہا کہ جی فواد چودھری جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پازیٹیو بات ہے، اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس کو غور سے سنیں گے تو اس چیز کا ایویڈنس موجود ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، چاہے عمران خان خود بھی ڈینائی کر دے، اس بات کا ایویڈنس موجود ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں نے اس چیز کو اپوز کیا. مطلب یہ اگر پی ٹی آئی والے سمجھے تو یہ تعریف کی بات ہے کہ پارٹی کے اندر ایک کلچر تھا کہ چیئرمین ہے وہ بات کر رہا ہے تو اس کو بھی اپوز کیا گیا اس وقت، کہ اتنا گھٹیا انسان جو ہے اس کو آپ پارٹی میں نہ لے کے آئیں. وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہوتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے، وہاں جا کے خبریں پہنچائے گا، پارٹی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچے گا. اگرچہ خان صاحب کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ایک خاص لیول پہ رابطے تھے، لیکن یہ وہاں پہ بات ہوئی کہ جی وہ بندہ جو ہے وہ انتہائی مطلب گھٹیا انسان ہے، ایسے بندے کو پارٹی سرکل میں نہیں لانا چاہیے. اچھا، اب اس میں یہ جو اچھی بات تھی وہ میں نے بتا دی، اب آپ کو بری بات سننے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. تو خان صاحب کی نے اس وقت تو بات مان لی کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، جتنے بھی ٹاپ لیڈرشپ تھی پی ٹی آئی کی، سب نے کہا نہیں یہ تو نہیں، اتنا بغیرت بندہ نہیں ہم لے سکتے. اب کیا ہوا کہ اب ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے. اب اگلی جو میٹنگ تھی اس سے پہلے خان صاحب نے اپنے ذہن میں پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ فلاں بندے نے زیادہ ذرا مستی کی ہے. تو خان صاحب نے، اچھا یہ جو میں نے اب تک پہلے بات بتائی ہے 100% ایسے ہوئی اور اس کا ایویڈنس موجود ہے. اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ مطلب لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں جو کہ مجھے اپنے تجربے کے مطابق درست لگتی ہیں. میں ہمیشہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو فیکٹ ہو اس کو فیکٹ کے طور پہ پیش کروں، جو تجزیہ ہے اس کو تجزیہ کے طور پہ پیش کروں. تو اب اگلی میٹنگ کی میں کہانی سنانے سے پہلے جو درمیان میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ والی بات جو ہے یہ آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ کیسے درست ہے. تو اس سے پہلے خان صاحب نے چند لوگوں کو کہہ دیا کہ فواد والی بات جو ہے نا وہ کرنی ہے. اب پتہ نہیں خان صاحب کو شاید کہا گیا ہوگا، یہ میرا تجزیہ ہے کہ جی آپ اس کو ایڈجسٹ کریں، جس طرح کہا جاتا ہے جو بھی فواد کے جو ہینڈلرز ہیں وہ اس کو لاتے ہیں کسی جگہ پہ یا نکالتے ہیں. تو اب اگلی میٹنگ میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خان صاحب نے پہلے سے یقیناً کہہ دیا ہے. تو خان صاحب نے پھر اگلی میٹنگ میں پھر بات شروع کی اور خان صاحب نے کہا دیکھیں وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی فواد والی بات کی تھی، تو فواد چودھری والا بہت اہم ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے، وہ بار بار کروا رہا ہے باتیں، تو ہمیں اس کو لینا پڑے گا. تو وہی لوگ جو پہلے بولے تھے وہ چونکہ خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا وہ خاموش رہے اور یوں فواد چودھری پی ٹی آئی میں آئے. اب میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں، اب یہ جو فیز تھا اس دوران میرا بھی مختلف پولیٹیشین سے رابطہ تھا، فواد سے بھی رابطہ تھا. فواد ایک بندے کی منت کر رہا تھا اس وقت جب عمران خان اس کے لیے لابی کر رہے ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی میں لے کے آنا ہے. اس وقت فواد خود یہ کوشش کر رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ پی ٹی آئی کو شاید اس طرح سے کامیابی نہ ملے، نون لیگ والے زیادہ سٹرونگ ہیں،
وہ حکومت میں بھی تھے اس وقت نون لیگ والے، تو میں نون لیگ میں جاؤں، تو یہ ہمارے ذریعے نون لیگ میں گھسنے کے لیے منت ترلے آخری حد تک جو ہے وہ تیار تھا۔ اب نون لیگ کی پرابلم یہ تھی شاید کہ ان کو بھی شاید کوئی بڑے باصول نہیں ہے نون لیگ والے، وہ بھی لے لیتے جس حلقے سے اس نے آگے یہ کارروائی ڈالنا چاہتا تھا، اس حلقے میں ان کے پاس گنجائش نہیں تھی، ان کے پاس ایک سے زیادہ لوگ موجود تھے، اس کو لے کے وہ اپنی لوکل پولیٹکس کو خراب کرتے، یہ مسئلہ تھا۔ اسی دوران اس کی کسی صحافی سے فون پہ بات بھی ہوئی، میرے سے نہیں ہوئی، آپ یہ نہ سمجھے گا میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ ریکارڈڈ کال ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس پڑی ہے، اس کو ریلیز کرنا ان ایتھیکل بات میں آتا ہے، بہت سے لوگوں نے سنی ہے وہ کال۔ اس نے یہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان نے مجھے آنے دے رہے، اوپر سے زور دلوا رہا ہے یہ سی کے ذریعے خان صاحب کے اوپر، اس ریکال میں یہ عمران خان کو گندی گالیاں نکال رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سنی ہے، سن سکتے ہیں اب بھی، اگر ریلیز کرنا وہ غیر مناسب ہے، غلط بات ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ، یہ کلچر ہے، تو خان صاحب اس کو لے کے آئے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایسے لوگوں پہ جو ایسے بغیرت لوگ ہیں، ان کے اوپر تنقید، خان صاحب پہ تنقید ہونی چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو پارٹی میں لے کے آتے ہیں، کم از کم آپ ورکر کا تو احیا کر رہے ہیں، ورکر جو آپ کے لیے لڑتا ہے، جو آپ کے لیے سڑکوں پہ آتا ہے، جس نے جان دے دی، جو لاٹھیاں کھاتا ہے، جس نے اپنے گھروں کی عزتیں تذلیل کروا دی، آپ ان کے اندر میرٹ کے اوپر لوگوں کو پارٹی میں بھی عہدہ دیں، ان کو آگے آپ ممبرشپ کونسلر کے لیے، ایم پی اے کے لیے، ایم ایل اے کے لیے، آگے باقی عہدوں کے لیے اگر آگے پارٹی کا نظام لے کے چلنا ہے تو یہ بنیادیں ہونی چاہیے، یہ میرٹ ہونا چاہیے، نہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے یہ چودھری جیسے ٹاؤٹ اور وہ وفد جیسے لوگ اور ایسے لوگوں کو بعد میں پھر دوبارہ معافی شفیع منگوا کے رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تنقید کا کلچر جب تک نہ ہو تو پولیٹیکل پارٹیز آگے نہیں چلتی، آخری لوگوں پہ چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے ہوا، اس میں ایک مباحثہ ہوا، مطیع اللہ جان نے بھی اپنی سفارشات پیش کی، اور اس کی بات کے دوران جب انہوں نے جو صحافی قیادت جو قبضہ گروپ ایک بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بات کی، تو وہ افضل بٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ الیکشن لڑ کے آ جائیں، آپ الیکشن ہار جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں چند جو قبضہ گروپ آ کے بیٹھ گیا پریس کلب کے اوپر، نیشنل پریس کلب کا نام دے کے، نیشنل پریس کلب بنا کے، اب وہ حکومتوں کے ساتھ مل کے، خصوصاً آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کے، آئی ایس آئی کے چند لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے فیک ووٹس کریٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ ووٹ کیا ہوتے ہیں ناظرین؟ کہ جو بھی کوئی صحافتی ادارہ ہے، کہ اخبار ہے یا ٹی وی ہے، تو اس سے منسلک جو کام کرنے والے صحافی ہیں وہ پہلے عارضی ممبر بنتے ہیں، پھر پرماننٹ ممبر بنتے ہیں، پھر ووٹ دیتے ہیں۔ اب یہ آئی ایس آئی اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ان نون اخبارات ہیں، جو چھپتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کو ویسے ہی اٹیچ کروا کے یا دکھا کے اور ان کو بنا دیتے ہیں ممبر۔ اب ٹوٹل صحافی فرض کرے 2000 ہیں، تو 2000 انہوں نے ممبر بنائے ہوئے ہیں تاکہ سارے صحافی بھی مل جائیں تو جو قبضہ گروپ ہے اس کو وہ آگے لے کے آ سکے۔ یہ نظام ہے صحافت کے اندر جو ہے وہ اس کا کوئی بیٹھ کے اس کا کوئی معیار بنائے کہ یار یہ والے ٹی وی چینل ہیں، یہ اخبارات ہیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ ایک اخبار جو ہے وہ اس کے اندر کوئی 2-4 خبریں تو سال کا معیار رکھ لیں کہ 10 خبریں کوئی چھپیں، کچھ 100 خبریں چھپیں، جو بھی معیار رکھنا چاہیں کہ اس کو ہم اخبار مانیں گے، اور اس سے منسلک جو شخص ہے اس کی وہ خبر، وہ ایسی خبر نہ ہو کہ کہیں وہ دوسرے کا نام اٹھا کے اپنا نام لے کے چھاپی ہو، اس کا کوئی کام، ایک نظر آنے والا کام موجود ہو، ایک پوری کمیٹی ہو جو ڈکلیئر کرے کہ وہ جرنلسٹ ہے، وہ ممبر بن سکتا ہے، وہ اس کے بعد آپ کوئی کروائیں تو پھر تو بات بنتی ہے۔ یہ قبضہ کر کے یہ بات کرنا یہ بڑی عجیب سی بات ہے افضل بٹ صاحب کی طرف سے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے، کسی بھی صحافی کے خلاف ظلم ہو کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے، کسی بھی صحافتی ادارے پہ ظلم ہو کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے، کسی ٹاؤٹ کے بارے میں کوئی بھی بات ہو جو آئی ایس سے کہے گی، جو آئی ایس پی آر کہے گی، وہ کر کے وہ جعلی ڈرامہ جو ہے وہ لانگ مارچ کا یا نعرے لگانے کا کر لیں گے، اور قاتلوں کو، صحافیوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو لا کے اسٹیج کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے، بلکہ ایک آخری بات یہ بھی میں کہوں گا کہ مطیع اللہ جان جیسے سینئر صحافیوں کو بھی چاہیے کہ چلو نیشنل پریس کلب والا معاملہ علیحدہ ہے، وہ ایک پولیٹکس میں اس میں نہیں پڑتا، ایک ایسا سیٹ اپ تو بنائیں، ایک ایسی آرگنائزیشن تو کھڑی کریں کہ جو صحافیوں کے حقوق کی بات ہی کر سکے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہی دینی ہوتی ہے نا، ایک کریڈیبل جرنلسٹ کے اوپر، ایک ورکنگ جرنلسٹ آف پاکستان فرض کرے اس طرح نام رکھ کے سیٹ اپ بنائیں، مطیع اللہ جان کے اوپر سب کا اتفاق ہے وہ سربراہ بن جائیں، اور کم از کم ہم لوگ جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر کسی کے ساتھ، کسی صحافی کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہو، اور واقعی تسلی کر کے کوئی 2-3 لوگوں کی کمیٹی ہو جو انڈورس کرے کہ یہ صحافی اور یہ واقعی ظلم ہوا ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اداروں کو، سی پی جے کو، آر ایس ایف کو، باقی یورپین یونین کو، تمام یورپین ممالک کے کیپٹل کو ایک پریس ریلیز تو وہ جاری کر سکے، میڈیا کو پریس ریلیز تو جاری کر سکے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ نیشنل پریس کلب تو ان کا وہ بن گیا ہوا ہے، وہ دیکھیں وہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں آپ انتخاب کرا لیں، ووٹ کرا کے آ لیں، سارے جعلی ممبر آپ نے زیادہ، جتنے صحافی ہے فرض کریں اس سے زیادہ جو ہے وہ جعلی ممبر ہیں، تو وہ کیسے کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے وہاں پہ۔ خیر ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آپ سے کل پہ ملاقات ہوگی۔